प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सिटीज़न पोर्टल को बने 2 साल मुकम्मल हो गए और इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म ने बहुत सराहा उन तमाम कोशिशों को, उन लोगों को जो इसका हिस्सा थे और जिस इसकी वजह से उनका दावा है कि बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिटीज़न पोर्टल इतना कामयाब रहा और इस पर से लाखों लोगों ने इसकी तरफ रजू किया, तो गवर्नेंस में कितनी बेहतरी आई है, निज़ाम कितना बेहतर हुआ है, इदारे कितना ठीक हुए हैं। क्योंकि मोस्टली लोग इदारों के ख़िलाफ़ शिकायत लेकर यहाँ पर जाते हैं और इन इदारों से जब उनको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर वो इसका रुख करते हैं और फिर मजबूरी होती है। वो इदारे जो पहले इंसाफ देने से इनकार कर देते हैं, वही इदारे फिर कुछ ना कुछ हरकत में आकर किसी न किसी हद तक सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। कितना कर पाते हैं एक अलग बहस है, लेकिन इदारे कितना ठीक हुए, बुनियादी सवाल ये है। क्योंकि इदारों के ठीक न होने की वजह से इस पोर्टल को शुरू किया गया था। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा ये कि लाहौर का जलसा अब होने जा रहा है, कुछ दिन बाकी हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि मुल्तान वाली बदमज़गी पैदा नहीं होगी, लाहौर का जलसा होने दिया जाएगा। अब लाहौर का जलसा होने दिया जाएगा तो उसके बाद फिर जो स्ट्रेटजी है वो अपोजिशन की क्या होगी। कोरोना की वजह से बहुत दबाव है। अदालत में कुछ लोग चले गए कि जलसों पर पाबंदी लगाई जाए। अगरचे अदालत ने उस पर फैसला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि ये काम अगर सोसाइटी खुद इस पर एक्टिव नहीं है, सोसाइटी खुद इसके लिए सेंसिटिव नहीं है और इधर हुकूमत काम नहीं कर रही, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर साथ रफ़ीक साहब ने जो पंजाबी जाग का नारा लगाए बगैर यही नारा जो लगाया है, यानी उन्होंने पंजाबियों को जाग उठने की जो तलकीन की और कहा है कि जब तक पंजाबी नहीं जागेंगे तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये जो पंजाब कार्ड है क्यों खोलना शुरू कर दिया मुस्लिम लीग नून ने, इस पर करेंगे। मेरे साथ उवैस कादिर शाह साहब मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। और इरशाद अहमद आरिफ साहब। तमाम मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। सिटीज़न पोर्टल के हवाले से सबसे पहले मैं उवैस कादिर शाह साहब, ज़रा आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, कितना इफ़ेक्टिव रहा आपके ख्याल में। आप सराहते हैं 30 लाख लोग इसकी तरफ, और आज एक दलील भी दी गई कि अगर लाखों लोग इस पर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ इससे होप जुड़ी हुई है, लोगों को उम्मीद है, लोगों का काम होता है तभी इस पोर्टल की तरफ आते हैं। ये इसकी कामयाब होने की एक दलील है, ये दलील दी गई आज। कैसे आप इस पर कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, सबसे पहले तो ये बात कि अगर ये पोर्टल बनाया गया और ये पोर्टल बनाने की वजह यही थी कि इदारों में सुधार आ जाए, जो कमियां, जो कहीं पे कोताहियां हो रही हैं वो सुधर जाएं, तो सबसे पहले मेरा सवाल मेरे फेडरल गवर्नमेंट के दोस्तों से ये होगा कि पिछले 2 सालों में आखिर कौन सा ऐसा सेक्टर आपने छोड़ा है जिसको आपने पॉलिटिसाइज नहीं किया, जिसको आपने जिसको क्रश करने की आपने कोशिश नहीं की। देखिए कहाँ कहाँ आप सुधार लाएंगे, किस जगह पे आप सुधार लाएंगे। आप आखिर इस पोर्टल से हासिल क्या करना चाहते हैं? यही कि एक चीज बनाई, उसमें एंट्रीज डलवाते गए। अब आपको क्या पता कि ये एंट्रीज फेक हैं या असल हैं? अगर ये एंट्रीज जिसमें आ रही हैं तो उसका फीडबैक क्या हुआ, कितने लोगों ने इसके इत्मीनान का इजहार किया, कौन कौन से इदारे की शिकायत आई, कौन कौन से इदारे से अफसरान निकाले गए। देखिए, आप तो एक तरफ अपने वज़रा को निकालते हैं करप्शन के इल्ज़ामों में और कुछ दिनों के बाद वो फिर उनमें से कुछ मामले खुसूसी बन के आ जाते हैं, कुछ कौन से ओहदों पे फायज हो जाते हैं। देखिए, इल्ज़ामात लग रहे हैं तो उसका मकसद खामियां हैं, आपकी कोताहियां हैं। बहुत जगहों पे आपको सुधार लाना है जो इस वक्त तक 2.5-3 साल का अरसा होने को है, अभी तक किसी जगह पे नजर नहीं आया। स्कैंडल पे स्कैंडल, स्कैंडल पे स्कैंडल। आप जिस चीज को ले लें, मामूली चीज में से बड़ी चीज को ले लें, हर जगह पे आपको स्कैंडल की रोशनी आएगी। इवन दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी ये बयानिया आ गया कि ये फेडरल गवर्नमेंट ना अहल है और ये काम करने के काबिल नहीं है, इसमें वो लोग नहीं है जो काम कर सके। देखिए, सारे जो बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं इदारों के, क्या ये किस चीज पे मबनी है? क्या ये हकीकत में मबनी नहीं है? इनको आप झुटलाएंगे, इनको आप गलत कहेंगे। पोर्टल का एक नाम लेके आपने एक बड़ा इवेंट भी कर दिया जी। आप इवेंट में आ भी गए, आप इवेंट में बैठ भी गए। बाहर क्या बोर्ड लगा था कि कोरोना इज नॉट अलाउड फॉर 2 hours or 3 hours while ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इज इनसाइड while स्पीचिंग टू द पीपल who are sitting inside? क्या ये लिखा था बाहर? हाँ जी, वो एसओपीज के साथ बैठे हुए थे। चले इसका जवाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब दे सकते हैं। कोई भी आप बाद में किसी से भी मेरे भाई से जवाब ले लें, लेकिन इदारा जिस चीज के लिए अगर आप बना रहे हैं या कोई पोर्टल बना रहे हैं तो
تو اس کی ڈیٹیلز صرف وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں ہونی چاہیے. رائٹ آف انفارمیشن سب کو ہے. تو چلیں اس کا جواب ڈاکٹر شہباز گل صاحب ایک تو یہ دیجیے گا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ تو چلے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوا. دوسرا یہ بنیادی سوال سر یہ کہ ایک دیکھنے کا ایک زاویہ یہ بھی ہے شہباز گل صاحب, وہ یہ کہ ایک کامیابی یہ ہو سکتی تھی کہ آپ کہیں کہ ہم نے یہ اس لیے قائم کیا تھا کیونکہ ادارے ہم نئے تھے, ادارے کام نہیں کر رہے تھے, اداروں میں ریفارمز کی ضرورت تھی. اب 2 سال میں ادارے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں, اب سٹیزن پورٹل کی ضرورت نہیں رہی. اب دیکھیے شکایات اس میں اتنی کم ہو گئی ہیں, لوگ اس کی طرف اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ ان کو اپنے کنسرن ادارے سے انصاف مل رہا ہے. اس لیے ابتدائی طور پر اتنی شکایات آ رہی تھی, اب وقتاً فوقتاً اتنی کم ہو گئی ہیں. یہاں پر پرائڈ لے لیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیے اس پہ شکایات بڑھ گئی ہیں, تو ادارے اس کا مطلب کام نہیں کر رہے. شہباز گل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ. اچھا دیکھیے, ایک تو اویس صاحب کو شاید یا تو وقت نہیں ملا یا ان کا ویسے شگف نہیں ہے اس طرف, ان کو شاید پتہ نہیں ہے اس بات کا, یا کمپیوٹر سے شاید لٹریسی نہیں ہے. یہ جو تمام انفارمیشن ہوتی ہے جتنے وہ گلے کر رہے تھے کہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, کتنے لوگوں نے کمپلین کی, وہ کمپلین جعلی لوگ کر رہے ہیں کہ اصل لوگ کر رہے ہیں. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاہ صاحب کی جو ہے نا وہ کمپیوٹر کی لٹریسی بالکل نہیں ہے. ان کو شاید پتہ نہیں کہ اب پاکستان میں ہر ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ تھم امپریشن کے ساتھ ویریفائڈ ہے, وہ کسی ایک انسان کے ساتھ ویریفائیبل انسان کے ساتھ, اور اس پہ جو بھی کمپلین آتی ہے وہ اسی میتھڈ کے تھرو ویریفائی کی جاتی ہے. سب سے پہلے تھم امپریشن اس پہ موجود ہوتا ہے نادرا کا, اور وہ کہاں سے ہوتا ہے, ان کے ٹیلی فون نمبر سے, کیونکہ ان کو وہ واپس میسج جاتا ہے, اس کوڈ کو واپس یوز کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ویریفائڈ انفارمیشن ہے. تو جتنے بھی انہوں نے گلے کیے کہ کس ڈپارٹمنٹ سے ہے, کون کام کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا, تو میں کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کے پاس کمپلین آتی ہے پرائم منسٹر آفس کے پورٹل پہ, تو اس کمپلین کو فار ایگزامپل سب سے زیادہ جو بری پرفارمنس ہے وہ سندھ کی ہے. سب سے گندی پرفارمنس پورے پاکستان میں جو ادارے ہیں جو سالو کرتے ہیں کمپلین میں 27% پہ سندھ کھڑا ہے, اگر دوسروں کو 49% دوسروں کی پرفارمنس آپ دیکھیں ڈفرینٹ یونٹس کی, یا اے جے کے ہے یا فیڈرل ہے یا پنجاب ہے, تو اللہ کے فضل سے سب سے پیتھیٹک جو پرفارمنس ہے وہ سندھ کی ہے. اب سندھ کی چیف سیکرٹری کو چلی جائے گی وہ کمپلین اگر کسی بندے کی ہے کہ جی مجھے فلاں دفتر میں اسسٹنٹ کمشنر میرے سے رشوت مانگ رہا ہے, یا میری لینڈ کا یہ پرابلم ہے, یا میرے ساتھ یہ پرٹیکولر میرا پرابلم چل رہا ہے, وہ جب ان کو چلی جائے گی تو 20 دن تک ہم پہلی بات تو آپ کو یہ بتائی کہ ویریفائڈ ہے کون کمپلین کر رہا ہے, ہمارے پاس ان کے گھر کا نادرا کا شناختی کارڈ نمبر, ان کا ٹیلی فون نمبر, وی نو ایوری تھنگ اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر سٹیزن کون کمپلین کر رہا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ وہ چلی گئی اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو تھرو چیف سیکرٹری یا آئی جی پولیس یا جو بھی اس ڈپارٹمنٹ کو الٹیمیٹ ہیڈ کرتا ہے, تو 20 دن تک ہم اسے دیتے ہیں نارمل ٹائم کہ وہ اسے سالو کریں. 20 دن میں اگر سالو نہیں ہو تو ہم کہتے ہیں ایسکلیٹ ہو گئی. 20 سے 41 دن تک وہ ایسکلیٹ سچویشن میں رہتی ہے, جس میں ہم ان کو ریمائنڈر بھیجتے ہیں. اگر وہ 41 دن سے اوپر جاتی ہے تو اس کو سپر ایسکلیٹ کہتے ہیں, جو ریڈ لائن میں چلی جاتی ہے, جس میں پھر انٹروین کرتا ہے آئی ایس لیول جو بھی آفیسر ہے پی ایم آفس کے اندر, جو ڈائریکٹلی ان سے بات کرواتا ہے اور وہ سالو کرواتے ہیں. اور اسی طریقے سے 3 ڈفرنٹ ٹائپ کی وارننگز ہیں. جب ایک ڈپارٹمنٹ زیادہ تعداد میں ایسکلیٹ سپر ایسکلیٹ میں جاتے ہیں تو 3 طرح کے لیٹرز ہیں. کئی دفعہ انہیں گرین لیٹرز ایشو کیے جاتے ہیں جو نارمل انہیں تاکید کی جاتی ہے کہ آپ اس سسٹم کو بہتر کریں. پھر یلو لیٹرز ایشو کیے جاتے ہیں, وہ ان کی فائل میں لگتا ہے اگر وہ ڈیلے کرتے ہیں اور ایسکلیٹ میں بار بار جاتے ہیں, اور اگر سپر ایسکلیٹ میں کوئی بار بار جاتا ہے تو انہیں ریڈ لیٹر پرائم منسٹر آفس کی طرف سے ایشو کیا جاتا ہے, جو ان کی فائل میں بھی لگتا ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کو بھی تنبیہ کی جاتی ہے اور ریپریمانڈ بھی کیا جاتا ہے اگر ضرورت ہو. جیسا کہ پنجاب کا ایک کیس جو آج میڈیا کے اوپر ہے, جس میں ایک چھوٹی بچی, مجھے ایگزیکٹ ان کی ایج نہیں پتا, لیکن 18-17 سال کی ایک بچی تھی, ان کو اغوا کیا گیا تھا. ان کی والدہ نے کمپلین کی پی ایم او پورٹل کے اوپر, تو آگے سے جو آفیسر تھے وہ بھی یہی طرح والی سوچ رکھتے ہوں گے کہ کون سا کسی کو پتہ لگنا ہے, تو انہوں نے کمپلین میں لکھ دیا سالو, اور جو سائل تھا اس کو دھمکیاں دی کہ تم نے پی ایم آفس جا کے کمپلین کیا, تمہارا علاج کر لیں گے. تو ایک خاص بیچاری وہ ان کا کیا کرتے, اس میں ڈی آئی جی, اس میں ایس ایس پی, اس میں ڈی ایس پی, اس میں انسپیکٹر, وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس میں معطل ہوئے, سسپینڈ ہوئے, ریپریمانڈ کیے گئے, اور باقی تو محکمانہ کارروائی ہے اور ہماری عدالتیں پھر وہاں پہ آزاد ہے جو بھی ان کو محکمے نے کارروائی کرنی ہے اور اس کے بعد عدالتوں نے کرنی. چلیں یہ تو پروسیس ہو گیا نا سر سارا. یہ ایک بہت ہی عمدہ سسٹم ہے جی پاکستان کی تاریخ میں. ادارے جب آپ کہتے ہیں, آپ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں, آپ کو تو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ادارے 1 سال 2 سال 3
साल 5 साल 10 साल में ठीक नहीं होते, शायद 15 में भी नहीं होते। इदारों को ठीक करने के लिए कौमों को जी हाँ, बेहतरी के अमल का आगाज मगर हो जाता है सर, उसकी तरफ बेहतरी की सिमत आगाज शुरू होता है। और वो आगाज सबसे पहला काम क्या होता है? सजा और जजा ट्रांसपेरेंसी के साथ। जो काम कर रहा है उसका भी पता चले, जो काम नहीं कर रहा उसका भी। अब जब तक आपके इदारे ठीक नहीं होते उतनी देर तक, जैसे सिंध में लोग मर रहे हैं बेचारे, तो फरियाद नहीं सुन रहा। इवन पीएम पोर्टल के ऊपर भी 27% परफॉर्मेंस है सिंध की। तो आप ये हमें ये मशवरा दे रहे हैं कि उतनी देर तक गरीबों को मरने नहीं, जब तक इदारे ठीक नहीं होते। जब तक इदारे में इस तरीके का ये सियासी और इंतजामी मामलात है, जिनमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके अपने मफाद हैं, तो ये काम जो है, काम जो मजदूर राइट सर। अब मुझे बिल्कुल सही है आपने एक, तो ये सिटीजन पोर्टल जो है वो बुनियादी तौर पर सिंध जैसी हुकूमतों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि सिंध में हुकूमत के लिए नहीं जी किसी भी हुकूमत के लिए, लेकिन सिंध हुकूमत जैसी आपके ख्याल में जैसी सिंध हुकूमत काम कर रही है वहां तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो बिल्कुल इदारे काम नहीं कर रहे हैं। ये औरिया साहब, ये जो मेरा बुनियादी सवाल था ये अब, और जो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि 10-10 साल लगते हैं इदारों को ठीक होने में, लेकिन क्या इदारों के ठीक होने के अमल का आगाज हो गया है? देखिए, दुनिया पूरी में जो कंप्लेंट का लेवल होता है वो प्राइमरी होता है। ये पाकिस्तान शायद दुनिया के चंद वाहिद ममालिक में से एक है, शायद वाहिद मुल्क है कि जिसमें कंप्लेंट सेंट्रलाइज हो गई है। आप वजीर आजम को नॉक करेंगे, वहां एक शानदार किस्म का कंप्यूटर बैठा होगा, वो कंप्यूटर नीचे फिर लेटर लिखेगा, उसको इतने दिन देगा, उसको इतने देगा। आपने पूरा स्ट्रक्चर तो तबाह कर दिया ना नीचे लोकल लेवल का, जो तहसील लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जहां ये कंप्लेंट होती थी, जहां पर रिजॉल्व होना चाहिए था। जो खान साहब का बेसिक वादा था कि ग्रास रूट लेवल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम रोते इस बात को थे कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का गांधी यही है कि हर चीज सेंट्रलाइज कर देते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर के बारे में एक फिक्र था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपका पटवारी ठीक नहीं है, आपका तहसीलदार ठीक नहीं है, आपका एसएचओ ठीक नहीं है, आप दुनिया का बेहतरीन कंप्यूटर लगा दें, आप ठीक नहीं हो सकते। वो जो बहुत मशहूर वाक्या है, ये इन्होंने एक वाक्य सुनाया, मैं 10 वाक्य सुनाता हूं कि किस तरह सुनाई मिलती नहीं पहले सिस्टम के अंदर। कुतुबुल्लाह शहाब ने एक वाक्य लिखा है, रिपोर्ट पटवारी मुफस्सल है, और ये वाक्य है आज से 40 साल पहले का जी। और उस वाक्य को आज ये रिपीट करके हमारे सुना रहे हैं। वो कहते हैं एक पटवारी ने दरखास्त दे दी गवर्नर हाउस, पटवारी ने एक बंदे को तंग करता था, गवर्नर हाउस को दरखास्त दे दी। गवर्नर ने लिखा कि जनाब आप लिखो इसको, और नीचे वो होता चीफ सेक्रेटरी से मोर लगती कमिश्नर आकर उस पटवारी के पास आ गई। पटवारी ने उसको बुलाया, उसने कहा अच्छा तुम मुझको देते हो, ठीक। उसने लिखा कि यह बंदा जो है दरखास्तें देने का आती है, इसको आला सरकार का दाखिल करता है, और वो दाखिले दफ्तर हो गई। ये रिपोर्ट ओपन होनी चाहिए पब्लिकली कि रिजॉल्व किस नेचर पे हुई हैं। मैंने उम्र गुजारी है 32 साल, मुझे पता है कैसे रिजॉल्व होती हैं कि ये मैटर हैज बीन रेफर्ड टू फलां, मैटर हैज बीन राम फलां। मैं मिसालें दे सकता हूं, बहुत सारे केसेस में सिटीजन पोर्टल पे ऐसा ही हो रहा है कि जो कहते हैं हमने जी हर जगह। भाई अगर सिटीजन पोर्टल पे ऐसा ना हो रहा था तो इमरान खान साहब के बहनोई का प्लॉट कब्जा होता, उसको कंप्लेंट करनी पड़ती मीडिया पे आके। नीचे तहसील लेवल पे ठीक करो। पाकिस्तान का सत्यानाश इस वक्त हुआ है कि हर चीज सेंट्रलाइज हुई है, फेडरल गवर्नमेंट में हुई है। जब से हुई है हम तबाह बर्बाद हो गए। पहले बेनजीर कंप्लेंट सेल बना, उसमें चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल बना, फिर जरदारी कंप्लेंट सेल बना, फिर नवाज शरीफ कंप्लेंट सेल बना। आप में उसमें फर्क क्या है? आपने कंप्यूटर लगा दिया, आप खूबसूरत लगते हैं, बात है खूबसूरत लगे, खूबसूरत नजर आते हैं। आपने शानदार कम से कलरफुल मुझे भी नजर आ रहे हैं। 2.3 बिलियन 2.8 मिलियन कंप्लेंट्स आ गई। ये पब्लिक होनी चाहिए कि नेचर ऑफ कंप्लेंट क्या थी, कहां हल हुई, किस जगह हुई। या खान साहब को बड़ा आसान है समझाना इन सारी चीजों का कि जनाब हमने ये दिखा दिया। आपका ग्राउंड लेवल पे क्या तब्दीली आई है इस कंप्लेंट के बाद? आपका पटवारी कितना चेंज हुआ है, आपका थानेदार कितना डरता है? इसका जवाब तो और ऐसा पहले ही दे दिया ना शहबाज गिल साहब ने। सर वो तो कह रहे हैं कि साल लगते हैं, अभी आप 2 साल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे बात करने नहीं, घंटा लगता है। ये सिस्टम तब्दील होने में घंटा लगता है जी, घंटा लगता है। मुझे अगर आपको नहीं, ये किसने कह दिया साल खराब हो गया? एक डिप्टी कमिश्नर अच्छा ऑनेस्ट ठीक
ایک ایس پی ٹھیک, ایک سیشن جج, یہ 3 بندے آپ ٹھیک لگا دیں, گھنٹہ لگتا ہے سسٹم ٹھیک ہونے میں. یہ کس نے کہہ دیا کہ مسجدوں کا خراب ہوا ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ جی اچھا شہباز گل صاحب اس کا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مگر پہلے شہباز گل صاحب رائے لے لیجئے, پہلے شاہ عارف صاحب کو بھی لے لیں, پھر اکٹھا جواب دیجیے گا. جی شاہ صاحب, ایک سیکنڈ, شاہ صاحب ایک منٹ, ارشاد صاحب, ارشاد عارف صاحب. جی جناب, اچھا گزارش یہ ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا, اویس شاہ صاحب اپنی جگہ پہ ایک بات کر رہے ہیں, شہباز گل صاحب بات کر رہے ہیں, اور اوریہ صاحب بات کر رہے ہیں, یہ سارے ہی سچ بول رہے ہیں, اپنی اپنی نوعیت کا ایک سچ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا سسٹم تباہ ہو چکا ہے, تباہ ہوا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں, اس میں سیاسی مداخلت ہوئی ہے, اس میں نااہل لوگ جو ہیں بھرتی ہوئے ہیں, اس میں کرپشن کا اور سفارش کا کلچر آیا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کہیں سے سنوائی نہیں ہو رہی تو کیا وزیر اعظم کو یہ حق حاصل نہیں کہ کوئی ایک تو دروازہ کھولیں نا, کہ چلو جی ٹھیک ہے, جب تک ہم سسٹم درست نہیں کر لیتے یہ ایک موجود ہے, آپ اس کو استعمال کریں. اور اگر اس سے 30 لاکھ لوگوں کی سنوائی ہوتی ہے, 30 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہے کہ ایک جب پیشنٹ آپ کے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ جناب آپ کو چونکہ بیماری ہے ایسی نوعیت کی, بولک نوعیت کی, تو میں پہلے اس کے جو وجوہات ہیں, اسباب ہیں, پہلے وہ فوری طور پر کہتا ہے کہ یہ درد ہو رہی ہے, یہ ڈسپرین کی گولی تو کھاؤ نا, اور اس کے بعد پھر وہ علاج کرتا ہے کہ پہلے اس کی جان بچانی ہے, پہلے اس کا درد ختم کرنا ہے, پہلے اس کا بخار ختم کرنا ہے, پھر باقی علاج کرنا ہے. تو یہ فوری نوعیت کا تو بالکل میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. اور لیکن یہ صرف پرائم منسٹر کی سطح پر نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو پہلے دن ہی اس کا دائرہ وسیع کر دینا چاہیے تھا. چیف منسٹرز کا بھی قائم کیا جاتا ہے, بلکہ اس میں اگر چیف منسٹر پر یہ اعتراض تھا کہ جی وہ جو مخالف ہیں وہ نہیں کریں گے, گورنرز کو کوئی اس طرح کا اختیار دے دیا جاتا, اس کی نچلی سطح پہ, اور اس کی مانیٹرنگ جو ہے وزیر اعظم ہاؤس سے اس کی بھی ہو سکتی تھی. ایک بات. لیکن جو بنیادی سوال ہے اوریہ صاحب کا اور اویس قادر شاہ صاحب کا, اور میں بھی اس میں ہوں, کہ یہ بہرحال ایک عارضی نوعیت کے فوری نوعیت کی چیزیں ہیں. بنیادی سوال وہاں ہوگا کہ آپ نے تبدیلی کے لیے عمل کا آغاز کیا ہے یا نہیں کیا. اس میں بہرحال معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ ابھی تک کوئی آغاز نہیں ہوا. آغاز ہی نہیں ہوا. آغاز نہیں ہوا. اس کی مثال ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو ڈاکٹر عشرت حسین کی آپ نے کمیٹی بنائی تھی, اس کے نتیجے میں کیا تبدیلیاں آئیں گی, کوئی اس رپورٹ پر کتنا عمل درآمد ہوا ہے, وہ رپورٹ سبمٹ ہوئی, اس رپورٹ کو منظور کیا گیا, یا ابھی تک وہ رپورٹ ہی تیار نہیں ہوئی. اگر ہوئی نظام میں کیا تو اس میں نظام میں آپ نے کس, دیکھیں ایوب خان کے دور میں ایک کمیشن, غالباً اس کا نام شریف کمیشن تھا, ایک کمیشن بنا, اس کی رپورٹ سامنے آئی, اس کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہوا کہ جی یہ سسٹم میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. پھر بھٹو صاحب کے دور میں ہوا, وہ ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے کس طرح سے, انہوں نے تو خیر بیڑا غرق کیا, لیکن وہ تبدیلیاں ہمیں نظر آئیں. پھر یہ مشرف کے دور میں ایک نظام لایا گیا, تو وہ نظر آ رہا تھا کہ جی یہ تجاویز آئی ہیں, ان پر یہ عمل درآمد ہوا ہے, یہ نتیجہ نکل رہا ہے. ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں, کیا کس نوعیت کے. یہاں پنجاب میں وہ ناصر خان درانی کو لگایا گیا کہ پولیس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, خیبر پختونخوا کی, وہ تیسرے مہینے چوتھے مہینے وہ رخصت ہو گئے, اس کے بعد خاموشی چھا گئی. جہاں پر نظام جو ہے وہ وزیر اعظم کے بہنوئی کا قبضہ نہیں چھڑوا سکا, بندہ چینج کرنا پڑا. یہ آپ جو پیناڈول کھلا کے ایک کینسر پیشنٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بندے بھی, یعنی دونوں چیزیں ہوں گی نا, پہلے سسٹم آپ چینج کریں گے, اس کے بعد بندے چینج کریں گے. وہی آدمی ایک جو ہے اس کو وزیر سیکرٹری صحت سے ہٹا کے وہ دوسرا بلدیات کا لگا دیتے ہیں, اور توقع یہ کرتے ہیں کہ یہاں تو وہ غلط تھا, ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا, کرپٹ تھا, یہاں وہ ٹھیک. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آغاز ہی نہیں ہوا سسٹم کو ٹھیک کرنے کا, اور یہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھنٹہ لگتا ہے. نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, کوشش پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو بنیادی نوعیت کے اقدامات ہونے چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. رائٹ جی, میں قاضی صاحب, اویس قادر شاہ صاحب آپ کا جواب لیتا ہوں, شہباز گل صاحب آپ کا بھی لیتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتے ہیں. جی
دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اویس قادر شاہ صاحب. ابھی آپ اس پہ وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں جو کچھ باتیں ہو رہی تھیں, لیکن آپ کا اپنی جو کارکردگی ہے, شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں 27% رسپانس ریٹ ہے سندھ کا. جتنے لوگ سندھ سے شکایت کرنے کے لیے سٹیزن پورٹل پہ آتے ہیں آپ کی طرف ریفر کیے جاتے ہیں, صرف 27% چیزیں سالو ہوئی ہیں. آپ کی اپنی کارکردگی کا تو یہ عالم ہے سر, آپ کسی کے اداروں پر کیا تنقید کریں گے قادر شاہ صاحب؟ اسد, میں اسی بات پہ بولنا چاہ رہا تھا. دیکھیں شاید میرے بھائی کو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہا اور کان ہوتے ہوئے بھی ان کو سنائی نہیں دیتا کہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں اسکائپ پہ, اور جو یہ کمپیوٹر لٹریسی کی بات کر رہے تھے, غلطی سے تھوڑا بہت میں کمپیوٹر کو جانتا ہوں اور لٹریٹ ہوں تھوڑا بہت, جی ہاتھ پاؤں اس پہ چل جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ گل کون ہے, ہل کون ہے, کوئی کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے, چلیے ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. انہوں نے کہہ دیا میرے بھائی نے کہ 27% سندھ کی بات ہے. دیکھیں میری بات کو تو میرے دونوں بھائی جنہوں نے میرے بعد میں بولا, اوریہ صاحب اور دوسروں نے, دونوں نے سیکنڈ کیا کہ آپ کی کیا کارکردگی ہے. پبلک تو ہونی چاہیے, پبلک تو کریں. اتنے لوگ شکایت کر رہے ہیں, آپ نے کہا اور 27% سندھ ہو گئی. دیکھیں آپ کی کارکردگی یہ ہے کہ آپ 5 IGs چینج کرتے ہیں پنجاب میں. آپ کی کارکردگی یہ ہے کہ آپ کے خان صاحب کے جو بہنوئی ہیں ان کا پلاٹ نہیں, قبضہ خالی نہیں ہوتا, IG ہٹ جاتا ہے. آپ نے ہی وعدہ کیا تھا یہ کہ 100 دن میں سسٹم تبدیل کر دیں گے, پہلے 100 دن میں ساری چیزیں مسئلے حل کر دیں گے. کیا یہ دعوے ہم نے کیے تھے؟ دیکھیں یہ کیا ایشوز ہیں کہ آپ ہم پہ صرف الزام, سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی پرابلم ہو, کورونا ہو, دوسرا کوئی ایشو آ جائے, سندھ گورنمنٹ کرپشن, سندھ گورنمنٹ. لیکن سر ایک بات تو ہے نا اویس قادر شاہ صاحب, ابھی مثال کے طور پر کشمور کا واقعہ ہوا, آپ نے جو ASI تھے ان کی, میں چھوٹا سا میرا سوال تو لے لیجئے نا, میرا سوال تو لے لیجئے سر. جن کو آپ جن کی ASI صاحب کی آپ نے بہت تحسین کی, ان کو نوازا, انعامات سے نوازا, پرائم منسٹر نے بھی تحسین کی, آپ نے بھی کی, IG صاحب نے بھی کی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں خاتون میرے پیچھے کئی دن سے پڑی ہوئی تھی, بار بار تھانے آ رہی تھی, میں نے اسے ٹرخا دیا تھا, میں گھر چلا گیا اور یہ میرے پیچھے گھر آ گئی. یہ ہے نظام سر, یہ ہے ریاست کا نظام جس نے اس عورت کو انصاف سے انکار کر دیا تھا. آپ اب ان کی تحسین کر رہے ہیں. جو کشمور میں واقعہ ہوا وہ سب کے سامنے آ گیا, جوابدار پکڑے بھی گئے, جن لوگوں نے گناہ کیا وہ اریسٹ بھی ہوئے, ان کے ساتھ فل فرائی بھی ہو گیا ایک بندہ ان میں سے. دیکھیں اور مجھے یہ بتائیں کہ جو سیالکوٹ والا واقعہ ہوا تھا اس میں کیا ہوا, اس میں کیا ہوا؟ آخر اس کو کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ خاتون کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے تو ملزمان کتنے دن تک پنجاب میں گم ہو گیا. اب وہ ایک بندے پہ پورا پنجاب کرٹیسائز کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانکس میڈیا پہ, لیکن وہ CCPO نہیں ہٹتا. کیا وجہ ہے وہ CCPO نہیں ہٹتا؟ کس نے رکھا ہوا ہے وہ CCPO؟ دیکھیں آپ پورٹل کی بات کرتے ہیں, آپ شکایات کی بات کرتے ہیں, شکایات تو آپ کے خلاف خود اتنی ہے جن کا ازالہ آپ نہیں کر سکتے, اور بات کرتے ہیں 27% سندھ کی. سندھ میں کرونا پہ اقدامات پہلے کیے, ٹھیک ہے آپ کی شکایت ہے, وہ ہم غلط ہیں. آپ تو کرونا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, آپ کے وزیر اعظم, آج تک وہ ٹی وی کلپنگز موجود ہیں کہ یہ اٹس نتھنگ, اٹس جسٹ اے فلو, اور آج آپ کہتے ہیں کہ کورونا وہ تو سر ابھی بہت پرانی بات ہو گئی. کورونا تو آگے, کورونا کے بارے میں بہت کم معلومات شروع ہیں. آج کیا کیا ہے پوری دنیا کو, آج کیا ہوا ہے, آج اگر ایک فنکشن بیٹھ کے کر رہے ہیں, ایک پروگرام کر رہے ہیں, اس میں اتنے گیسٹ بلائے ہوئے ہیں, اور دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں, سیریسنس یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ جی شہباز گل صاحب سر, ایک تو یہ کہ آپ نے یہ تقریب کیوں منعقد کی, 2 مرتبہ اعتراض اٹھا دیا اس پر. دوسرا جو زیادہ سنجیدہ سوال ہے وہ یہ بھی سنجیدہ خیر, لیکن جو اوریہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے میں نظام ٹھیک ہو سکتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں 2 سال میں اس کی بنیاد نہیں پڑی. اور ارشاد صاحب کی بات میں نہیں کہہ رہا, ارشاد صاحب نے کہا ہے کہ آغاز ہی نہیں ہوا نظام کے ٹھیک ہونے کا. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ بحث کوئی اور تھی, بحث کسی اور طرف چل رہی تھی. بحث یہ تھی کہ پاکستان کا نظام جو ایک 2 پارٹیوں نے پچھلے 40 سالوں سے تباہ کیا, اور اس میں جو ایک عام شہری ہے میری طرح کا, ارشاد عارف صاحب کی طرح کا, یا ایون جو ہم سے بھی سوشو اکنامیکلی نیچے والے اسکیل میں لوگ ہیں, اسپیشلی وہ لوگ بغیر کسی سفارش کے, بغیر کسی پیسہ دیے, رشوت دیے, ان کے کام نہیں ہوتے. اس پہ آپ پولیٹیکل اسکور کوئی کرنا چاہے, اس پہ کوئی کلا بازیاں لگانا چاہے, وہ اس کی مرضی ہے. عوام کو بیوقوف بنانا چاہے, وہ سائنٹیفک تھیریز بتائے, وہ نسیم مجازی کی کتابیں پڑھے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے اپنے پیاروں کے کئی ہفتے گزارنے پڑتے ہیں, لوگوں کو ہسپتالوں میں علاج کرانے کے لیے کئی ہفتے گزارنے پڑتے ہیں. یہ آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں گیل صاحب, آپ کے پاس 3 صوبائی گورنمنٹس ہیں اور یہ آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں,
آپ یہ ساری چیزیں خود آن ریکارڈ مان رہے ہیں، بلکہ 3 صوبائی گورنمنٹیں آپ لوگ چلا رہے ہیں، بات تو کرنے جی، چلیے گورنمنٹ آپ کے پاس ہے اچھا شہباز صاحب۔ شاہ صاحب چونکہ آڈیو پر ہیں شہباز گل صاحب، تو ان کی آواز پر دب جاتی ہے جب کوئی ویڈیو والا بندہ بولتا ہے، جیسے بات سن لیں ان کے اوور لیپ۔ اب آپ میری بات سنیے، جی 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 اگر آپ نے شور مچانا ہے تو آپ لوگ اکیلے پروگرام کر لیں، میں فائدہ نہیں ہے، لیکن بات سنیں گے پہلے، اس لیے آپ کی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کی بھی پارٹی کو فیڈرل میں موقع ملا اور انہوں نے اپنا کام کیا، نون لیگ کو بھی ملا، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا 40 سال میں ہماری بالکل بیوروکریسی کس زمانے میں ٹھیک تھی، ہمارے معیار بالکل بہت بہتر تھے آج سے 30-40 سال پہلے، لیکن ہم نے پچھلے 2 جو یہ پارٹیز تھیں انہوں نے پچھلے 30-40 سالوں میں پاکستان کی تباہی کر کے رکھ دی۔ اس تباہی کے بعد اب آپ کو ایک تو بینڈیج لگانا پڑنا ہے، ڈسپلین دینی پڑنی ہے فوراً جس کو درد ہوتی ہے، اور لانگ ٹرم بھی اس کا کرنا پڑنا ہے۔ مثلاً اسی ہفتے اگر آپ کی خبروں پہ نظر پڑی ہو، شاہد عارف صاحب کی ضرور پڑی ہوگی، تو پرائم منسٹر نے اپروو کیے ہیں وہ تمام نئے لاز جس کے حساب سے جو لوگوں کو ریپریمینڈ کرنا ہے یا سرکاری اداروں کے اندر جو فیڈرل کے سرکاری ادارے ہیں ان میں جو ایک لامتناہی سلسلہ تھا کسی کو ریپریمانڈ کرنے کا، انکوائری آفیسر کون ہوگا، کتنے دنوں میں انکوائری ہوگی، اس کی سزا کیا ہوگی، وہ کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، کمپلین دے وہ گھومتی رہتی تھی، اس کا ایک سسٹم نافذ کیا گیا ہے پچھلے ہفتے۔ یہ اسی ہفتے منگل یا بدھ والے دن وہ ریلیز ہوئے ہیں لاز، اور وہ اپروو ہوئے ہیں پرائم منسٹر سے، اور اس میں ٹائم لائن سیٹ کی گئی ہے، اتھارٹی ری ڈیفائن کی گئی ہے کہ کس بندے کو کب سزا دیں، یہ تو ہوگی ایک بات۔ دوسری بات، اوریہ صاحب میرے بالکل بزرگ ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میرے بہت محترم ہیں، لیکن اوریہ صاحب کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ انہی کی پیڑھی ہے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا گرک کیا ہے۔ اوریہ صاحب بھی پاکستان کی سروسز میں تھے، سول سروس۔ اب جب انہوں نے بیڑا گرک اس پیڑھی نے کیا ہے تو یہی ہمیں اس کا حل بھی بتائیں گے؟ نہیں، یہ ہمیں حل نہیں بتائیں گے۔ اگر یہ حل بتانے جو کہ ہوتے تو یہ اپنے ٹائم میں ٹھیک کر لیتے اس کو۔ یہ میرے بزرگ ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، یہ میں پوری امید رکھتا ہوں کہ یہ اس سے کوئی ذاتی ڈس رسپیکٹ کا ایلیمنٹ میری بات سے نہیں لیں گے، لیکن میرا صرف ان کو بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، یہ صرف کمپیوٹر نہیں لگ رہا، یہ خوبصورت نہیں ہو رہا، اس کمپیوٹر میں ایک نادرا کا نمبر پڑتا ہے جس سے ٹریک ہوتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس کی کمپلین ہے، اس کو پوری دنیا میں جو نافذ ہیں طریقے کمپلین کے اور اس کے بعد اس کی ٹریکنگ کے، وہ اس میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اور آپ ہی کی طرح کے ڈپٹی کمشنر کے لیول کے اور اس سے بھی سینئر آفیسرز جو ہیں وہ اس کو بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ پچھلی پیڑھیوں نے کام ٹھیک کرنا ہوتا تو آج ہم اس مصیبت میں ہوتے کیوں؟ تو اب خدارہ کام سیدھی سمت چلا ہے، اس کو چلنے دیں۔ آپ نے اپنی باری پہ جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اب جن کی باری ہے ان کو کام کرنے دیں۔ عوام کو میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ عوام کا جو اس میں سیٹسفیکشن ریٹ ہے وہ دیکھیں، اب آپ کہتے ہیں خود ہی کہہ دیا، تو کل آ جائیں ارشاد عارف صاحب اپنی ٹیم لے کے میں چیلنج کر رہا ہوں، اور یہ صاحب مہمان بنے، جب میں کہتا ہوں کہ 26 لاکھ لوگوں کے پرابلم سالو ہوئے تو میں 26 لاکھ کے آپ کو CNIC نمبر دوں گا، آپ انہیں کانٹیکٹ، ان کے ٹیلی فون نمبر دوں گا میں آپ کو۔ جی سر، یہ جو سالو ہوتے ہیں نا پرابلم سالو، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز میں اس سے ایڈ کروں، باقی اوریہ صاحب اس میں خود جواب دیں گے اس کا۔ میرا مثال کے طور پہ ایک اوورسیز کمیشن پنجاب ہے جس کو آپ وسیم اختر صاحب چلا رہے ہیں، پہلے نون لیگ نے اس کی بنیاد رکھی، ان کے فگرز بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے سالو کر دی، لیکن سالو کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم نے درخواستوں کو جو کہ آن لائن پورٹل پر آئیں، سر میں چھوٹا سا سوال لے لیجئے گا ڈاکٹر صاحب، آن لائن پورٹل پہ لوگوں نے اپلائی کیا، انگلینڈ میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے، کہیں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے اپلائی کیا، وہ اس کو ریسیو کر لیا گیا، کورسپونڈنس ہوئی، جواب ملا، متعلقہ ادارے تک ریفر کر دیا گیا، جیسے ہی وہ معاملہ متعلقہ ادارے یا عدالت کے پاس چلا گیا تو وہاں پر سالو لکھا ہوا ان کی ویب سائٹ پر آ گیا، ہم نے سالو کر دیا، اب آگے آپ جانے تو عدالت جانے۔ سالو کی ڈیفینیشن جو ہے وہ شاید چینج کر دیں تو یہ سکسس ریٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے یہ آپ سوال بہت اچھے کر رہے ہیں اور میں اس کا بالکل ابھی آپ کو پورا جواب دوں گا، لیکن جواب کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ اگر آپ اسی طرح کا ایک پروگرام کرتے کہ آپ پورا میرا احتساب کرتے، ہر سوال کرتے اور ہر اینگل سے کرتے، تو وہ زیادہ عوام کے لیے انفارمیٹو ہونا تھا، اور اس کے بعد جو ہمارے دوسرے دوست ہیں ان کو اگلے پروگرام میں اس کے اوپر کرٹیسزم کے لیے لیتے۔ آپ ایک کمپریہنسو بحث بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی کروانا چاہتے ہیں، یہ دو باتیں ایک پروگرام میں نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کسی بھی، پہلے تو آپ نے مجھے اگزامپل نہیں سمجھ آئی کہ کس ادارے کی تھی آپ، میں اوورسیز کمیشن جو اوورسیز کمیشن پنجاب ہے اس کی مثال دے رہا تھا۔ کس کی؟ دوبارہ بتائیے۔ پنجاب اوورسیز کمیشن سر،
جس کو وسیم اختر صاحب دیکھتے ہیں، ہیڈ کرتے ہیں. جی اوورسیز کمیشن. جی اب آپ نے او پی ایف جی ایک آپ نے کوئی بھی کمپلین کر دی، اب وہ کمپلین جائے گی وایا چیف سیکرٹری یا جو بھی ان کے ہیڈ ہیں ان کے پاس، وہ واپس کہیں گے ہم نے سالو کر دیا، تو ہم واپس فیڈ بیک مانگیں گے آپ سے کہ یہ واقعی سالو ہو گیا ہے، آر یو سیٹسفائیڈ؟ اگر آپ لکھتے ہیں کہ نہیں میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے سالو نہیں کیا، تو ہم اس کیس کو ری اوپن کریں گے. سر نہیں ہو رہا ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر شہباز خان صاحب 3 سال سے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں، میں تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. میں چلیں میں سر آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. یہ بہرحال سسٹم کے خلاف ایک چیز اوریہ صاحب کے پاس جانے سے پہلے صرف ایک چیز میں اوریہ صاحب کے سامنے رکھ دوں کہ اوریہ صاحب سینئر ہیں، بڑے ہیں. یہ ابھی گل صاحب نے بات کی کہ لاز بنائے وزیر اعظم صاحب نے، لاز میں انکوائری رپورٹ بھی آئے گی، ٹائم فریم بھی ہوگا. یہ صرف بتا دیں کہ یہ لاز کن پہ امپلیمنٹ ہوں گے. کیا پی ٹی آئی اس سے ایگزمپٹڈ ہے؟ کیونکہ ابھی تک جے کے ٹی کے خلاف جو بھی چیز بنی اس کا کوئی پتہ نہیں. سی ایم پنجاب کے خلاف جو کیس آیا وائن شاپ کے لائسنس کا پتہ نہیں ہے، محمود مولوی کا کچھ پتہ نہیں ہے. ان کی انکوائری کا ٹائم کیا ہے؟ بار بار یہ بول رہے ہیں کہ یہ وہی مجھے اوریہ صاحب کے پاس جانے دیں ذرا. اوریہ صاحب بند ہو گیا تھا، اوریہ صاحب زمانے کے انداز بدلے گئے. کمپیوٹر کا جی اویس قادر شاہ صاحب 1 منٹ دیجیے گا. میں اوریہ صاحب یہ تو بیوروکریسی کے حوالے سے آپ نے پورے پروگرام بیوروکریسی کے حوالے سے دیکھیں، بیوروکریسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں صرف یہ بیوروکریسی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. کیا جو ان کے برابر میں لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ لاز ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے؟ کیا لاز وہ پاکستانی ہیں، یہ پاکستانی نہیں ہے، یا وہ سپریم کلاس؟ دیکھیں وہ سپریم کلاس پاکستانی ہے، بیوروکریٹ سپریم کلاس پاکستانی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک ہی ملک میں 2 لاز کیوں؟ لاز سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. سر ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈاکٹر شہباز صاحب کی بات سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ آپ کی آواز دب رہی ہے. ایک منٹ مجھے موقع دے دیجیے گا، 1 سیکنڈ سر. میں یا مجھے بریک لینا پڑ جائے گی، میں پھر میں چلے بریک لے کے آتا ہوں، بریک لے کر آتا ہوں. تھوڑا سا اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ سب کی بات سمجھ آ جائے. بریک لے کے واپس آ جاتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بات ہو رہی ہے حکومت کی پرفارمنس کی، گورننس کی، تو اس پر اوریہ صاحب کی طرف میں آ رہا ہوں. لیکن ایک چیز میں آپ کو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا سٹیٹمنٹ سنواتے ہوئے، جو وہ کہہ رہی ہیں کہ اپوزیشن کی سٹیٹمنٹس کا جواب ہم سٹیٹمنٹس میں نہیں دیں گے بلکہ ہم اپنی کارکردگی کی زبان میں بات کریں گے. اب ہم کارکردگی دکھائیں گے، اس کی بات کیا کریں گے، سٹیٹمنٹس کا جواب نہیں دیں گے. سنیے کیا کہہ رہی ہیں فردوس عاشق اعوان صاحب. ہم تو اپنی سطح پہ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی کسی سٹیٹمنٹ کا جواب نہ دیں. آپ کو میڈیا کی سکرینوں میں زندہ رکھنے کے لیے جو حکومت پہ آپ تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں، ہم اپنی پرفارمنس پہ بولیں. جہاں پہ بھی کوئی سرکاری ہماری ڈسکشن ہوگی، ہم پالیسی بنا رہے ہیں کہ ہم اپنی پرفارمنس پہ بات کریں. اور یہ صاحب یوں نہیں ہے کہ حکومت کو ادراک نہیں ہے کہ اپنی پرفارمنس پہ بات کرنی ہے، اپنی پرفارمنس دکھانی ہے. ادراک ہے، ہو پا رہا ہے نہیں ہو پا رہا ہے، اس پر ایک بحث ہے. بہرحال ایک چیز جو ابھی شہباز گل صاحب نے کہی تھی اس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر لیجیے گا. اور یہ صاحب کے زمانے کے انداز وہ کہہ رہے ہیں بدلے گئے، اب وہ بات نہیں رہی جو آپ کے زمانے میں تھی. اب اس طرح سے کام نہیں چلے گا جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اگر تو بدلے جاتے تو سچی بات یہ ہے کہ میں ہار پہناتا ہوں ان کو. ارشد حسین صاحب مجھ سے کئی سال سینئر ہیں اور میں نے ان کو بڑی قریب سے دیکھا ہوا ہے. وہ ہم سے بہت پرانے ہیں اور وہ 25 سال سے یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں ریفارمز پیکج بنانے کا. کوئی عمران خان صاحب نئے نہیں ہیں، اس سے پہلے وہ زرداری کے زمانے میں تھے، اس سے پہلے وہ اپنا مشرف کے زمانے میں یہی کام کرتے ہیں. ان کے ساتھ جتنی ٹیم ہے سب کو جانتا ہے، یہ وہی ٹیم ہے جو نواز شریف کی اور زرداری کے ساتھ 2 مختلف گروپوں میں تقسیم تھی. کوئی نئی چیز ہوتا میں سچی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنی نوکری کے آخری 17 سال اسی بیوروکریسی کے خلاف لکھتا رہا ہوں اور احتجاج کے طور پہ لکھتا رہا، اس کے اندر رہتے ہوئے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ جو ابھی انہوں نے کہا نا لاز پاس ہوئے ہیں انکوائریز کے، یہ 12ویں دفعہ لا پاس ہوئے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے اندر، اور ہر دفعہ اب 30 دن کے اندر ہوگی، پھر 21 دن کے اندر ہوگی، پھر 26 دن کے اندر ہوگی، پھر 22 دن کے اندر ہوگی، پھر یہ اس کا آتھورائز افسر ہوگا، پھر اس کا انکوائری افسر ہوگا، پھر یہ بنے گا. 1968 کا جو پہلا لا آیا تھا ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز کا، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. ابھی خان صاحب نے جو پیش کیا ہے اس کے بیچ میں سے 3-4 جو تبدیلیاں آئی تھی اس کو اکٹھا کر کے پھر ارشد صاحب نے ایک فروٹ چارٹ بنا کے رکھ دی ہے. 4 صوبوں کی سول سروسز ہڑتال پہ جا رہی ہیں
کیونکہ ارشد حسین صاحب نے بنیادی طور پر ایک ڈی ایم جی اسٹرکچر جو ہے وہ زبردستی خان صاحب کو شیشے میں اتار کے نافذ کروا دیا. آپ نے صوبائی خود مختاری دے دی, آپ نے پھر ایک سینٹرل سروسز جب بنا دیا جس میں بنگالی روتے تھے, وہ اگلے پھر روئیں گے جا کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد حسین صاحب سے میں کہتا ہوں میرے پروگرام میں آئیں جواب دیں, وہ کہتے نہیں مجھے تو منع کر دیا ہے. میرے آپ ایک پاکستان کا پورا سٹرکچر بدل رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ساؤتھ کوریا کیوں ٹھیک رہا؟ ساؤتھ کوریا میں 25 سال کے اندر 19 پرائم منسٹر آئے. ساؤتھ کوریا کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے 4 ڈفرنٹ صوبے تھے, ان کی آپس میں خرابیاں پیدا تھی, انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ مار دیا. 8 دفعہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن بدلا, لیکن کانسٹیٹیوشن کے سیکشن 100 سے لے کے 110 تک انہوں نے سول سروس کو کہا یہ اسٹیل فریم ہے, اس کو ٹھیک رکھو. ٹھیک رکھا, اور سامنے آپ تبدیلی کر رہے ہیں. آپ ارشد حسین کو کہیں مذاکرے میں آئیں, اس پروگرام میں آئیں, کسی اور پروگرام میں بتائیں کیا کرنا ہے, پھر ہم ان کو دکھائیں کہ ارشد حسین صاحب یہ کاپی پیسٹ کیا آپ نے. کارنیلیس کی رپورٹ 1959 کی اٹھائیں, اس کا اوپننگ سینٹنس تھا گون آر دا ڈیز when the CSPs are corrupt honest. گون, یہ اوپننگ سینٹنس آج بھی اوپننگ سینٹنس وہی ہے, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ تبدیلی. تو آپ کہہ رہے ہیں زمانے کے انداز نہیں بدلے گئے, پرانے لوگ ہی ابھی بھی پالیسیز بنا رہے ہیں. نہیں بدلے سر. صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلیں. رائٹ سر. ارشاد صاحب, اب یہ جو جلسوں کا معاملہ ہے, لاہور میں اب جلسہ ہونے جا رہا ہے, عدالت کے پاس درخواست گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس درخواست گئی, انہوں نے کہا کہ جی آپ پابندی لگا دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر شہریوں کو خود احساس نہیں ہے ذمہ داری کا, یا ایگزیکٹو کا کام ہے وہ نہیں کر رہے, پارلیمان نہیں کر رہی, تو عدالت کیا کر سکتی ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میرے خیال ہے عدالت نے تو بالکل ٹھیک کہا ہے اور ٹھیک کیا ہے. یہ ذمہ داری ایگزیکٹو کی ہے, شہریوں کی ہے. دیکھیں شہریوں کا بالکل, شہریوں کو خود بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے, کرتے ہیں. لیکن دیکھیں امریکہ میں, برطانیہ میں, فرانس میں, جرمنی میں, اٹلی میں لوگوں نے تو احساس نہیں کیا نا, قوانین نافذ کرنے پڑے. برطانیہ میں کہا گیا جی گھر میں بھی آپ 6 لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قوانین ہوں تو پھر وہ پابندی کرتا ہے, اور ان سے پابندی کرائی جاتی ہے, خواہ وہ ترقی یافتہ معاشرے کا انسان ہو یا پسماندہ معاشرے کا انسان ہو. اور ریاست وجود میں اسی لیے آئی ہے, حکومت وجود میں اسی لیے آئی ہے. تو یہ توقع کرنا کہ سوسائٹی خود بخود عمل درآمد شروع کر دے گی ایسی پر, ایسا ہوتا نہیں. جب امریکہ میں نہیں ہو سکا, یورپ میں نہیں ہو سکتا, ہمارے ہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹو کو کرنا چاہیے. میرا ڈے 1 سے یہ رہا ہے کہ حکومت یہ معاملہ عوام پر نہ چھوڑے, کیونکہ اور سیاستدانوں پر بھی نہ چھوڑے. ماہرین جو کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کے بعد جو فیصلہ ہو اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اس پہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے کہ جہاں جہاں امپلیمنٹ نہیں ہوگا وہاں جواب دہی ہوگی انتظامیہ سے, پولیس سے, کہ وہ کیوں نہیں کرا رہے. یہاں یہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگتا ہے, وہاں آخر پھر پولیس کو ہی بھیجنا پڑتا ہے نا اس پر عمل درآمد کے لیے. تو جہاں جہاں ضرورت پڑ رہی ہے وہاں کریں. اگر جلسوں سے پھیل رہا ہے, اجتماعات سے پھیل رہا ہے, تو اجتماعات کو سختی سے قانون کے ذریعے بند کرائیں, اور حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. یہ جو فردوس عاشق امان صاحبہ کہہ رہے ہیں, وہ اس پہ تو یہ کہا جا سکتا ہے ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا, کہ آج 2.5 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیانات کا جواب نہیں دیں گے. دیکھیں بیانات کا جواب بھی دیا جاتا ہے, پرفارمنس کو بیان بھی کیا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی بیان آئے اپوزیشن کی طرف سے فوری طور پر جو ہے پریس کانفرنس شروع کر دیں. بیان جہاں ضرورت ہے آپ ضرور دیں. ایک توازن, کہ ایک طرف آپ یہ تھے کہ ہر بات کا جواب دے رہے تھے, آپ کہتے ہیں ہم کسی بات کا جواب نہیں. آپ جہاں ضرورت ہے جواب دیں, جہاں تشہیر کی ضرورت ہے تشہیر کریں, اپنی پرفارمنس کو لوگوں کے سامنے لائیں. جواب دینے والے وزارت ہے اشتہارات خصوصی الگ ہوں گے اور یہ پرفارمنس دکھانے والے الگ ہوں گے. نہیں, آپ کی پرفارمنس کی تشہیر ہونی چاہیے. یہ پرفارمنس کیا ہوتی ہے نظر نہیں آئے گی. ایک چیز ہوتی تھی سندھ کارڈ, اور اب ایک آ گیا ہے پنجابی کارڈ جو سعد رفیق لگا رہے ہیں. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں سعد رفیق صاحب نے کیا کہا ہے. جی جدو میں تانوں کہنا پنجابیوں دے بعد لوگاں نوں سول پیندی ہے, انہاں نوں پین دیو. میں پنجابیوں تے لاہوریوں تانوں یہ کہنا سے آیا ہے, جب تک پنجاب نہیں جاگے گا پاکستان دے لوکاں نوں حقوق نہیں ملن گے. بلوچ بہن پائیے گل کردے سی, پشتو نے گل کردے سی, سندھی یہ گل کہندے سی,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਨ, ਕਾਨੂੰਨ और जमहूर की बालादस्ती का फैसला पंजाब करेगा। जी उवैस कादिर साहब, आपके इत्तेहादी हैं वो जमात जो पंजाब में काम कर रही है और जिनका मैंने स्टेटमेंट सुनवाया, पीडीएम में आपके साथ हैं, और वो कह रहे हैं कि फैसला किसी और ने नहीं, पंजाबियों ने करना है, नहीं ना सिंधियों ने करना है, ना उर्दू बोलने वालों ने करना है, पंजाबियों ने करना है। ये इस स्टेटमेंट की आपको कुछ समझ आती है? ये स्ट्रैटेजी है, स्टेटमेंट है, ये उनका ज़ाती क्या है? ये असद देखें, वो एक जलसे से खिताब कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, वो एक स्पीच कर रहे हैं, स्पीच डिलीवर कर रहे हैं। अब वो समझ रहे हैं अपनी स्पीच में वो क्यों इस तरह बोल रहे हैं। बहुत सी जगहों पे स्पीचेस असेंबली में भी बाज़ दफ़ा ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, बहुत से हमारे अभी एमएनए से भी स्लिप ऑफ टंग हो गया था, या बहुत सी चीजें वो उन्होंने सोच समझ के उन्होंने तरदीद नहीं की, आप उनकी तरदीद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है। वो अपनी बात पे खड़े हुए हैं। मैं कोई तरदीद नहीं कर रहा हूँ उसकी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर पंजाब में खड़े होकर अपने किसी जलसे से खिताब कर रहे हैं तो वो बेहतर जानते हैं कि वो ये इस तरह क्यों बोल रहे हैं। बहरहाल जो उन्होंने स्पीच की है वो पीडीएम का मौक़िफ़ ना समझा जाए, वो पीडीएम का बयानिया ना समझा जाए, वो उनका अपना बयानिया है, वो खुद बयान कर रहे हैं। पाकिस्तान के चारों सूबे हैं, गुलदस्ते की तरह हैं, और चारों सूबों में जो कौमें रहती हैं, जो ज़बानें बोलने वाले रहते हैं, वो सब एक होकर इस जद्दोजहद में साथ हैं पीडीएम की। और जलसे मुल्तान में भी देखा आपने कि सारी पार्टी साथ थी, हर ज़बान बोलने वाले साथ थे। ये डिस्क्रिमिनेशन और ये परसेप्शन क्रिएट ना किया जाए कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। एक एजेंडा है, उस पे जलसे हो रहे हैं, जिसपे बहुत सी कुव्वतों को ये अभी डर लग रहा है कि न जाने आगे क्या हो जाएगा। मुल्तान में बहुत शुक्रिया उवैस कादिर शाह साहब। क्या हो जाएगा, जलसा होगा तो होने दे रही है हुकूमत, अब जलसा होगा तो उससे तो जलसा होने से तो कुछ नहीं होगा। खैर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शहबाज गिल साहब और गुलजान से शाह साहब, उवैस कादिर शाह साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।